अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद सलाम हज़रत और उनके आले पाक पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुअल्ला से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। अयाम फ़ातिमिया का सिलसिला है और इस उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत सिद्दीक़तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान से रहा। और आज के इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि कुछ रिवायात जो तशय्युअ की किताबों में हज़रत सिद्दीक़तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान से मौजूद है, उनको आपकी खिदमत में तिलावत कर सकें। लेकिन उससे पहले मुकदमे के तौर पर मैं इब्तिदा में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि बशरियत की हिदायत के लिए जो कल हमने हदीस का तर्जमा आपकी खिदमत में पेश किया था कि 2 सिकलैन है या सकलैन है, 2 चीज़ें हमारी हिदायत के लिए रखी गई। उसमें से पहली चीज़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की किताब है, जिसके बाद में यही फरमाया कि ये किताब ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, इस किताब में कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। जो शख्स इस किताब के बारे में कुछ कहेगा यकीनन ईमान से हाथ धो बैठेगा। और फिर फरमाया कि ये किताब जो है ये मुत्तकीन के लिए हिदायत का, ये जो है वो हिदायत करती है मुत्तकीन को, मुत्तकीन की हिदायत करती है, यानी किताब जो है वो हिदायत की है। ये अवलन ये चीज़ को नोट कर ले और उस पर मैं एक नुक्ता अर्ज़ करता रहता हूँ। देखिए, हर किताब का कोई ना कोई उसकी गर्ज़ व गायत होती है और कोई ना कोई उसका मौजू और कोई ना कोई उसका जो है वो एक हिकमत होती है उस किताब की कि किस लिए इस किताब को लिखा जा रहा है। तो कुरान मजीद के बारे में अगर कोई आपसे सवाल करे कि कुरान मजीद की गर्ज़ व गायत किस उन्वान से और किस चीज़ के लिए इसको लिखा जा चुका है, ये किस चीज़ की किताब है। देखिए, आप जाते हैं ना लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ आप जो है वो फ़िज़िक्स की किताबों को भी देखते हैं, थ्योरियाँ वहाँ पे लिखी हुई होती हैं जो कि फ़िज़िक्स की किताबें होती है। अब अगर कोई शख्स जाके फ़िज़िक्स की किताबों में जाके मेडिकल के फार्मूले ढूंढना शुरू कर दे तो यकीनन हर शख्स यही कहेगा कि ये शख्स जो है वो आकिल नहीं है। हो सकता है कि मसलन एक किताब में जो है दूसरे उलूम के कुछ मिसालें मौजूद हो। कुरान मजीद हिदायत की किताब है, इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी को न ढूंढे, इसको इस किताब में हिदायत को ढूंढे। वो और चीज़ है कि आज के जदीद दौर में किताबें लिखी गई है और कहा है कि ये फ़लाँ चीज़ जो है ये कुरान मजीद में पहले से ही इसके बारे में मौजूद था। तो भाई बात यह है कि उस चीज़ के बारे में जो आज जो है उसका इंकिशाफ हो चुका है, कुरान मजीद में वो फ़कत मिसाल के तौर पे मौजूद था, ना ये कि उसके ऊपर कोई बहस की गई हो। जो बहस है, मिसाल देना और चीज़ है। मतलब मैं जो है वो एक उन्वान से गुफ्तगू कर रहा हूँ और उसके में ज़ेल में कुछ और मिसाल दे दूँ, कंस्ट्रक्शन की मिसाल दे दूँ। गुफ्तगू हमारी कुरान के बारे में शुरू है, मैं जो है वो कंस्ट्रक्शन की मिसाल आपको दे दूँ कि मसलन फ़लान जगह पे जो कंस्ट्रक्शन हुई है तो वो मौजू जो है वो कुरान मजीद है, लेकिन मिसाल मैंने जो है वो वहाँ की दे दी। तो इस उन्वान से ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि बहुत सारे जो अहल ईमान है उनके ऊपर जो कुफरी अक़ीदे रखते हैं वो ये इश्कालात वारिद करते रहते हैं। और इसका आसान सा जवाब यही है कि किताब हिदायत की किताब है, बशरियत को हिदायत करना है, ना ये कि कोई साइंस और टेक्नोलॉजी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके बारे में भी हत्ता उनकी जो अवलिया है, खुदा के वली है, जिसमें सहर फ़हरिस्त हमारे आइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम है, उन्होंने जिन लोगों ने वो सवाल किए हैं ना उस ज़माने की ज़हनियत के मुताबिक, उनके जवाब उन्होंने हर इल्म में दिए हैं। खुदा के मज़हर जो है वो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम है।
تو وہ اور چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، لیکن یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بشریت کی ہدایت کے لیے پہلی چیز ہے کتاب، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے عطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، دوسری جو ہے وہ عطرت رسول اللہ ہے، اور عطرت رسول اللہ کے عنوان سے جو سورہ کوثر ہے اور پھر اس کے ذیل میں ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں، حدیث کو نقل کرتے ہیں، مفصل حدیث ہے، رسول کی ایک زوجہ سے رسول اللہ مخاطب ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دنیا میں تشریف لائی۔ تو جو عطرت رسول ہے یقیناً رسول اللہ کی اور کوئی بھی بیٹیاں نہیں ہیں، اس کے اوپر بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے اور علمی گفتگو بھی ہو چکی ہے اور اس پر نقلی گفتگو بھی ہو چکی ہے، نصوص بھی موجود ہے۔ بہرحال رسول اللہ کے جو اولاد کا سلسلہ ہے وہ حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا سے یہ سلسلہ آگے چلا، اور یہاں پر جو ہے وہ عطرت رسول یعنی عطرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ جس میں سے 12 ائمہ اطہار علیہ السلام سہر فہرست ہے، اور ہدایت کے لیے یہی 12 اللہ نے رکھے ہیں، باقی جو ہے جو ان کے تابع ہوں گے وہ اور چیز ہے، ان سے تابع جو اصحاب ہے یا ان سے جڑے ہوئے لوگ وہ اگر ہدایت کر بھی رہے ہیں تو وہ انہی کے وسیلے سے ہے۔ اصل منبع یہ ہے، اصل منبع جو ہے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، اصل منبع جو ہے وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، اصل منبع جو ہے وہ حضرت سید شہداء ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک جا پہنچتا ہے۔ ہدایت کے لیے یہی 12 خلیفے ہیں اور یہی 12 جانشین ہے اور یہی 12 نقیب ہے جو رسول اللہ کے ہیں۔ ہدایت کا سلسلہ عطرت سے مراد جو ہے وہ یہی ہے، عطرت سے مراد جو ہے وہ یہی ہے، یعنی حتیٰ اگر وہاں پر بھی کہا گیا ہے کہ فَاسْأَلْ اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے سوال کرو، سوال جو ہے آپ نے اہل ذکر سے کرنا ہے۔ اہل ذکر کے بارے میں بھی مستند روایت جو ہے وہ موجود ہے، فرمایا اہل ذکر سے مراد بھی یہی 14 ہستیاں ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نظام ہے وہ پورا نظام ان کے پاس ہے، پورے نظام کے لیے اور پورے بشریت کے ہدایت کے لیے، حتیٰ بعض روایات میں اور احادیث میں بلکہ قرآن بھی ہے کہ حتیٰ جن بھی ان کے لیے بھی جو ہدایت ہے ان کی بھی ہدایت ہوتی ہے، جنات میں سے بھی اچھے جنات بھی ہوتے ہیں اور ان کی جو ہے مختلف قومیں ہیں اور وہ کیا ہے، یہ پورے روایات میں کچھ اشارے ان کے موجود ہے، لیکن یہ ایک مفصل چیز ہے کہ جہنم بھی حتیٰ جنات کے لیے بھی جہنم بھی ہے، بہشت بھی ہے۔ بہشت اور جہنم جو ہے دونوں ہم انسانوں کے لیے ہیں، ہم جنوں کے لیے ہیں، وہ ان کے نام بھی جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو جنات کے اگر ہدایت ہونی ہے وہ بھی یہی ہے، یہی ہستیاں ہیں، 14 ہستیاں، یہ عطرت بھی ہے، اہل ذکر بھی ہے، قربا بھی یہی حضرات ہے۔ یعنی جو قرآن میں جو جتنے بھی نصوص آپ کو ملیں گے وہ یہی حضرات کے بارے میں آپ کو ملیں گے۔ اللہ نے ان کو انتخاب کر دیا بشریت کے ہدایت کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی شخص جو ہے وہ فیض حاصل کرے اور پھر فیض کے بعد جا کے کسی ایک اور جگہ پر جا کے لوگوں کو ہدایت کرنا شروع کر دیں، لیکن منبع جو ہے وہ منبع یہی سے ہوگا، یہیں سے ہی وہ کچھ سیکھا ہوگا تو جا کے یہ کر سکتا ہے۔ اور اس در کو چھوڑ کے جو لوگ جاتے ہیں نا لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے، وہ نقصان کر جاتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے بظاہر ایک انسان دیکھ لے، وہ کہیں یہ بھی ایسا ہو گیا، اس نے بھی مثلا 4 لوگوں کو جو ہے وہ دین حق کی طرف دعوت کرے، لیکن بعد میں جو ہے وہ سودمند ثابت نہیں ہو سکتے، سود نہیں ہوگا۔ اللہ نے جو نقطہ ہدایت رکھا ہے اس کے علاوہ ادھر ادھر جانا جو ہے وہ نقصان کر جائے گا، آدمی فائدہ نہیں کر سکتا۔ نور ہدایت جو ہے وہ یہی ہستیاں ہیں بس، اور جو ان سے بہرحال متمسک رہے، جو ان سے فیض حاصل کرے اور وہ پھر جا کے معاشرے میں جائے، وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت کر سکے۔ یہاں پر جو ہے جو گفتگو ہے، چونکہ ایام فاطمیہ ہے تو اس عنوان سے میں گفتگو کر، یہ جتنی بھی ہستیاں ہیں نا، جو 12 رسول اللہ کے 12 نقیب ہیں، یہ اس میں سے 11 جو ہے
جو 11 ائمہ ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہے، یعنی سلسلہ یہ ہے، یہاں سے ان شخصیات کو ہدایت کے لیے منتخب کر دیا۔ بڑا عیب کی بات ہے، بڑی عیب کی بات ہے۔ بعض لوگوں کو ہم سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی مسئلہ نہیں، ایک اسلام ہے، ایک قرآن ہے، یہ لفظ یہ نہ کہا کریں، اگر اہل ایمان ہو نا یہ نہ کہا کرے۔ جو لوگ ہیں وہ بہرحال ان کی اپنی مرضی ہے، وہ تو جو بھی کرے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اہل بیت کا مرید کہہ رہا ہے نا، یہ لفظ نہ کہا کرے، کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لے۔ انسانیت بشریت کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کا قول موجود ہے، فرمایا کہ ہر شخص جو ہے آپ کے 2 صنف سے آپ کا مشابہ ہوگا، یا دینی اعتبار سے، یا دینی بھائی ہے، یا آپ کے صنف کے اعتبار سے آپ انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے۔ تو یہ کوئی اور طریقہ ڈھونڈے، یہ والا طریقہ جس نے کیا ہے نا اور اس بات کو انہوں نے رائج کیا، کفر کے مقام پر ہے، یہ کفر ہے۔ وہ اہل باطل جو ہے وہ نہیں شرماتے، آپ ابھی بھی دیکھ لیجئے گا، ان کے جب مفتیان سے سوال کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں آپ کیوں شیعہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارا فقہی مسئلہ ہے کہ شیعہ کے پیچھے نماز باطل ہے۔ آئے میں آپ کو ویڈیو سینڈ کر دیتا ہوں، 4 سیاسی کھڑے ہو جائے، وہ سیاست کے تحت جو ہے نا نماز پڑھے، وہ اس کو چھوڑ دیجیے گا۔ دینی نقطہ نظر ان کا یہ ہے، یہ معاویہ ابن ابی سفیان کے رستے پر ہے، اپنے رستے پر مضبوط ہے۔ آپ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے رستے پر ہو اور آپ اس قدر ضعیف ہو، بڑی عیب کی باتیں ہوتی ہے۔ بعض چیزیں واقعاً انسان کے لیے جو ہے وہ باعث شرم ہے، بعض چیزیں باعث شرم ہے، انسان شرم کھا جاتا ہے۔ یہ معاویہ کے مرید ہے، معاویہ کی خطا کو یہ خطا نہیں مانتے جو انہوں نے جو گناہ کی ہے، یہ معاویہ کے مرید ہے، ابو سفیان کے نسل سے ان کا تمسک ہے، اور یہ جو ہے نا اپنے عقیدے پر پکے ہیں۔ آپ کا تعلق جو ہے وہ رسول اللہ کے خاندان سے ہے اور امیر المومنین علیہ السلام کے شیعہ ہو، اس قدر ضعیف ہو، آپ کو کوئی وہ نہیں ہے، اس کے لیے اپنے دین کو جو ہے وہ چھوڑ دو گے، ایسے بھائی چارے کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بلکہ ہمارے پاس تو یہ ہے کہ وہ جو قول ہے بڑا مشہور، وہ شخص آیا امام کے پاس، فرمایا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دے۔ امام نے یہی فرمایا، انہوں نے کہا کہ جو ہمارا ہوگا نا وہ چاہے آپ کے باپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ دوستی رکھ، اور جو ہمارا دشمن ہوگا نا وہ آپ کا سگا باپ بھی ہے، اس سے دشمنی رکھ، اس کو محبوب نہ رکھ، اپنے نزدیک اس شخص سے جو ہے وہ نفرت کا مظاہرہ کیا کر۔ معیار یہ ہے بہرحال۔ تو اس عنوان سے جو ہے وہ بڑی گفتگو ہے، لیکن اس میں کچھ ہمارے عقائد کے عنوان سے حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بہت سارے روایات موجود ہیں، ایام فاطمیہ ہے، کچھ اس میں سے آپ کی خدمت میں نقل کر دیتا ہوں ثواباً، آپ کی طرف آپ کے لیے بھی ثواب ہو جائے گا، میرے لیے بھی۔ پہلی حدیث جو ہے وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہے، بڑی مشہور حدیث ہے یہ۔ فرمایا نحن حجت اللہ علی خلقہ، فرمایا کہ خلق کے اوپر ہم حجت ہے خدا کی طرف سے، یعنی ہم جو 12 ہستیاں ہیں یا 11 امام ہیں، ہم حجت ہے، بلکہ بعض میں یہ ہے نا کہ حتیٰ سب کے سب، یعنی کہتے ہیں کہ خلق کے اوپر حجت ہم ہے، یعنی حجت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے اختلاف کرے، کوئی ہمارے ساتھ جھگڑا کرے، وہ تو سب وہ خدا کے ساتھ اختلاف کرنے کے برابر ہے، وہ خدا کے ساتھ جنگ کے برابر ہے، یہ سب چیزیں، یہ حجت ہوتی ہے۔ لیکن پھر امام نے فرمایا کہ وجدتنا فاطمہ علیہ السلام حجت اللہ علینا، ہماری جدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہم لوگوں کے اوپر حجت ہے، یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کے اوپر حجت ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا، بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خود فضائل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے عنوان سے بات ہو رہی ہے کہ کیا مقام ہے، اور وہ ایک اور بھی بہت ہی مشہور حدیث ہے، حدیث قدسی، لولاک لما خلقت الافلاق، کہ اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا تو یہ جو ہے وہ یہ پوری دنیا کو جو ہے میں خلق نہ کرتا، یعنی مقصود کائنات جو ہے وہ آپ کی ذات ہے۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو آپ نہ ہوتے، اور پھر فرمایا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں نہ ہوتے۔ یہ حدیث ہے، یعنی اس سے جو ہے وہ فضائل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی
عنوان سے ہے کہ واقعاً اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام جو ہے وہ سب کے اوپر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ نبنتی فاطمہ من نور اللہ، فرمایا کہ میری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہ کے نور سے ہے، اللہ کا نور ہے، یعنی نور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہ کی نور ہے۔ وابنتی فاطمہ تو افضل من السماوات والارض، میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حتیٰ زمین اور آسمان سے افضل ہے۔ مراد اسے کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ جو اہل ارض ہے اور اہل سما ہے، جو زمین میں ہے، جو آسمان میں ہے، اور جو بھی وہاں پر رہنے والے ہیں، جو چیزیں وہاں پر ہے، سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ میری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے احادیث کا ایک سلسلہ جو ہے وہ موجود ہے اس عنوان سے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا کیا مقام ہے۔ اور جابر ابن عبداللہ انصاری کی جو ابتدا میں نے حدیث کی، اس کی بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کے جملے: یا احمد، رسول اللہ نے فرمایا کہ اے احمد، لولاک لما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو خلق نہ کرتا۔ اور افلاق سے مراد بھی آپ جانتے ہیں، افلاق سے مراد جو ہے وہ زمین، آسمان، یعنی جو بھی خلقت ہے اس کو افلاق کہتے ہیں، ویسے فلک کی جمع ہے افلاق۔ اور فرمایا کہ ولولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو خلق نہ کرتا۔ اور پھر فرمایا ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی وجود زیجود نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو خلق نہ فرماتا۔ اور ایک حدیث جو ہے وہ بہت ضروری ہے، یہ جو حی علی خیر العمل ہے، حی علی خیر العمل، یہ بہت عظیم چیز ہے۔ اور حتیٰ آپ نے دیکھا ہے کہ آذان دوستداران اہل البیت علیہم السلام اور دشمنان اہل البیت علیہم السلام، یہی تو فرق ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ آذان میں کیا کہتے ہیں؟ حی علی خیر العمل، کہ خیر عمل کی طرف جو ہے آپ آ جائیں۔ اور ان کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم، یعنی صلاۃ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے۔ یعنی یہ آپ اس کو بھی غور کریں اور اس پر بھی غور کریں تو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو ان کے مقابلے میں وہ یہ لفظ کہتے ہیں، اور جو مومنین ہے وہ جو اس میں اذان میں حی علی خیر العمل اور علی ولی اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ مومنین کا شیوہ ہے، اور ان کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ ایک کا انکار کرتے ہیں اور دوسری کی جگہ پر ایک اور چیز کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے سئل امام الصادق علیہ السلام عن معنی حی علی خیر العمل، فرمایا کہ کسی نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ حی علی خیر العمل کا کیا معنی ہے؟ فقال علیہ السلام، فرمایا کہ حی علی خیر العمل سے مراد جو ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد ہے۔ یعنی یہاں پر بھی یہ بات جو ہے واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر بھی مراد جو ہے حی علی خیر العمل سے بھی یہی شخصیات ہے کہ جن کی اللہ نے ان کی ولایت کو لوگوں کے اوپر فرض قرار دی ہے۔ تو بہت سارے احادیث کا سلسلہ ہے، پر میں اس کو پڑھنا شروع کر دوں گا تو یقیناً اس کے لیے جو ہے وہ کتابیں اس کے اوپر لکھی جا چکی ہے۔ میں نے تبرکاً کچھ چیزیں اس میں سے ایک دو حدیث آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اور یہ سلسلہ جو ہے جو حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے فضائل کے عنوان سے ہیں، بہت وسیع ہے، اور ایسے فضائل کسی کے لیے بھی نہیں ہیں۔ جو لوگ جو دوسروں کے پاس معتبر شخصیات ہے، بارہا اہل البیت علیہ السلام کے فضائل کو کم کرنے کی انہوں نے کوشش کی، چاہے وہ مسئلہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہو، حتیٰ منصب امیر المومنین علیہ السلام کا غصب کرنا، اس میں بھی انہوں نے دشمنوں کا ساتھ دیا۔
اور امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہی کہا کہ یہ خود جو ہے امیر المومنین علیہ السلام کے بڑے اچھے تعلقات تھے، انہوں نے تو اپنے بچوں کے نام ان کے نام پہ رکھے ہیں۔ اور پھر جو ہے حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی شہادت جب واقع ہوئی تو دشمنان اہل البیت علیہم السلام نے پھر جو ہے وہ اغیار کا ساتھ دیا۔ یہ میں جملے کہہ رہا ہوں اور اس پر غور بھی کرنا چاہیے کہ انہوں نے پھر جو ہے وہ اغیار کا ساتھ دیا اور کہا کہ مراد یہ ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ جو ہے وہ تو ہمیشہ ان لوگوں کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، حالانکہ بخاری میں لکھا ہے کہ آخری وقت پہ جو ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ غضبناک تھی شیخین سے۔ یہ ہے نا موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، جب بخاری میں موجود ہے آپ کی جو اخت القرآن ہے اس میں موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے باغ فدق کا مسئلہ ہے جو بہت مہم مسئلہ ہے۔ بعض لوگوں نے کوشش کی کہ اس مسئلے کو جو ہے وہ شیعیان اہل البیت علیہم السلام کے اوپر توپ دے۔ توپنا کیا مطلب ہے؟ مراد یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ تو سب چیزوں کی مالک تھی، اس کو کیا ضرورت تھی کہ فدق کے لیے وہ اتنی کوشش کر رہی تھی؟ بعض لوگوں نے یہ کوشش کی، جذبات کھیلنے کی کوشش کی، حالانکہ مسئلہ صرف فدق کا مسئلہ نہیں تھا کہ فدق ایک زمین کے ایک ٹکڑے کا مسئلہ ہو، اور اولاً تو زمین کا چھوٹا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، کیوں چھوڑے؟ کسی کے اوپر تھوڑی نہ، ہمیں بھی تو بتانا ہوتا ہے کہ ہم اپنے حق سے جو ہے وہ حق کو نہیں چھوڑنا چاہیے اتنی آسانی سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ صرف باغ فدق کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ حقوق اہل البیت علیہ السلام کا مسئلہ تھا۔ اس کے بعد جو نقصانات ہوئے ہیں وہ پھر عجیب و غریب مشکلات ہوئے ہیں، اور حتیٰ بعض لوگ یہ اشکال وارد کرتے ہیں کہ چلو مثلاً ایک خلیفہ نے جو ہے باغ فدق کو لے لیا تو امیر المومنین علیہ السلام کو پھر واپس لینا چاہیے تھا۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو عرض کروں کہ یہ باغ فدق جو ہے عثمان ابن عفان نے اپنے داماد کو دے دیا تھا، اور بہت سارے اور چیزیں اس میں جو ہے موجود ہے، اب جا کے مطالعہ کر لیجئے گا۔ تو باغ فدق کا مسئلہ ہو یا دوسرے مسائل، یقیناً اہل البیت علیہم السلام کے حق کی دفاع جو مذہب شیعہ، جو کہ خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی دعاؤں سے یہ قوم جو ہے وہ وجود میں آئی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی اور اس عنوان سے کہ خود اس مظلومیت کو نہ چھپایا جا سکے۔ ایک یہ ہے کہ علماء کرام کی ایک عزت یہاں پر بھی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ بعض لوگ بڑے ناروا گفتگو کرتے ہیں علماء کے لیے، بہت افسوس کا مقام ہے، یہ نہ کیا کریں، یہ کام بہت غلط کام ہے۔ علماء کرام نے، ان لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں نا، آپ نے مطالعہ نہیں کیا، ہم نے مطالعہ کیا ہے تھوڑا بہت۔ انہوں نے جو حدیثوں میں جو چیزیں یہ لے کے آئے ہیں نا، جو حدیثیں انہوں نے جو بیان کی ہے، آپ یقین فرمائیں مکمل اہل البیت علیہم السلام کے حق کو انہوں نے چھپا دیا ہے۔ یعنی اگر یہ علماء شیعہ نہ ہوتے نا کہ جنہوں نے اتنی کوشش کی ہے، تو آج جو ہے آپ کے اوپر یہ واضح نہ ہوتا کہ کون جو ہے وہ حق پر ہے۔ اہل البیت علیہم السلام کے حقوق کو جو لوگوں کے سامنے بالکل واضح طریقے سے پیش کیا گیا ہے، انہی علماء کے نتیجے میں ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ اپنے علماء کی بھی عزت کرنی چاہیے، اور آج جو ہے وہ چونکہ ایام فاطمیہ ہے، سب کے لیے دعا گو ہے، مولا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور تمام مومنین جو بھی زیارات اور حج کے مشتاق ہیں، مولا سب کو نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ایام فاطمیہ میں، ہمارے لیے ایام فاطمیہ عزوق آخرت انشاءاللہ قرار دے، اور ہم سب کو اللہ جو بھی بہرحال ہماری عاقبت ہے بخیر کرے۔ آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔